खुदा की तारीफ़ हो क्योंकि भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में अज़ीज़ो आपकी मेरी तरफ से सलाम। खुदा आपके साथ और आपको बरकत दे और खुदा का चेहरा आप पर जलवागर हो और आप खुदा में हमेशा महफूज रहें। आइए आज मैं आपको खुदा के कलाम में से जो पैगाम सुनाना चाहता हूँ उसका उन्वान होगा खुदा की हैकल। इस पैगाम के लिए हम आज मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की पहली 2 आयत को पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अजीज़ो, मसीह यीशु ने मसलूब होने से 2 दिन कबल, पकड़वाए जाने से 2 दिन कबल यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ हैकल का दौरा करते हुए और यरूशलेम शहर का दौरा करते हुए ये बातें अपने शागिर्दों को बताई कि तुम इस शहर की इमारतों और इस ख़ास तौर पर इस हैकल को देखकर बड़े खुश हो कि कैसी शानदार ये इमारत है और ये कितना ज़बरदस्त शहर बना हुआ, यहाँ कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन जान रखो कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। मेरे अज़ीज़ो, ये बहुत अहम बात है। मैं इस कलाम पर गौर कर रहा था कि क्यों यीशु नासरी ने उस हैकल को, जिसको पहले भी खुदा ने बर्बाद किया था अपनी कौम के गुनाहों की वजह से, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने कौम बनी इसराइल पर चढ़ाई की और वो उनको असीर करके बाबल के मुल्क में ले गया और हैकल को बर्बाद कर दिया और हैकल के सारे ज़रूफ भी वो ले गया बाबल में। और ये कौम बनी इसराइल के गुनाहों और गैर मबूदों को सिजदा करने की वजह से ऐसा हुआ था। खुदा ने अपनी कौम बनी इसराइल को सज़ा दी और उनकी वो हैकल जिसको खुदा ने खुद बनवाया था। आप ये जानकर, अगर आपको इस बात का नहीं पता, तो कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है, 2 शमूएल उसके 7वें बाब की पहली 7 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने खुद नातन नबी को दाऊद बादशाह के पास भेजा कि तू जा और मेरे बंदा दाऊद से कह कि वो मेरे लिए एक घर बनाए इस ज़मीन पर जो यरूशलेम है, इसराइल का दारुल हुकूमत, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा घर बनाया जाए, क्योंकि ये वो जगह है रोई ज़मीन पर जिसको मैंने चुना है जहाँ पर मेरा घर होना चाहिए। तो खुदा ने दाऊद नबी को ये प्रोजेक्ट दिया कि वो रोई ज़मीन पर यरूशलेम में खुदा के लिए एक घर बनाए। और फिर दाऊद ने उस घर को बनाने के लिए बेइंतहा मेहनत की, बहुत सा जो हर तरह का सामान था उसके लिए जमा किया अपनी सारी सल्तनत के दौर के दौरान में। और फिर जब वह हैकल को तामीर करना चाहता था, खुदा ने से मना कर दिया कि तू नहीं बनाएगा बल्कि तेरा बेटा सुलेमान इसको बनाएगा। हम उस बहस में नहीं जाते क्योंकि ये मेरे आज के पैगाम का हिस्सा नहीं है, वो किसी और नशिस्त में मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो हम फोकस करेंगे कि ये हैकल सुलेमान ने जब बनाई तो उसकी मखसूसियत के वक्त में आसमान पर से खुदा का जलाल उतर आया। ज़ाहिरी तौर पर खुदा का जलाल अपने लोगों के दरमियान में उतर आया और हैकल खुदा के जलाल से मामूर हो गई और खुदा की कौम के लोग खुदा की हजूरी में खड़े ना रह सके और उन्होंने वो मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने उसे सजदा किया। वो खुदा जो आसमानों पर सल्तनत करता है, वो सिर्फ अपने लोगों के दरमियान में आता है और अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। खुदा बेशक दूर का खुदा नहीं, वो नज़दीक का खुदा है। वो नज़र आने वाला और अपने कामों और अपने जलाल के वसीला से अपने लोगों के दरमियान बसता है। और जब हैकल को मखसूस किया गया तो खुदा का जलाल आसमान से आया और जब कुर्बानियाँ चढ़ाई गई, खुदा के हुज़ूर में शुक्रगुजारी की, तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने उन कुर्बानियों को वसम किया और अपने लोगों को ज़ाहरी तौर पर खुदा ने दिखाया कि मैं इस हैकल को, जिसको मैंने अपना घर बनाकर बनवाया है अपने बंदा के वसीला से, तो यहाँ मेरा जलाल आया है और मैं यहाँ पर अपने लोगों के दरमियान में रहूँगा। और हैकल का जो पाक तरीन मुकाम था, जिसके मतलब आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, मैं मैसेज को लंबा किए बगैर फोकस रहूँगा अपने मैसेज पर, ताकि आपको थोड़े वक्त में वो पॉइंट, वो बात सिखा सकूं जो खुदा की रूह ने मुझे आपको सिखाने के लिए पैगाम दिया है। तो हैकल के अंदर आप जानते हैं पाक तरीन मुकाम में हर वक्त
خدا کی حضوری رہتی تھی، جہاں عہد کا وہ صندوق ہوتا تھا اور اس کے اوپر خدا کا مقدس فرشتہ ہر وقت رہتا تھا، اور وہ ایسا جلالی فرشتہ تھا کہ اس کی حضوری میں کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ صرف سال میں ایک مرتبہ یوم کفارہ کے دن سردار کاہنوں کا جو سردار ہوتا تھا ہیکل کا، وہ برے کی قربانی کا لہو لے کر اپنی قوم کے، اپنی امت کے گناہوں کی معافی کے لیے سال میں صرف ایک وقت، مقررہ وقت پر جا سکتا تھا، ایک دن، اور ہر وقت وہاں پر خدا کا جلال، خدا کی حضوری رہتی تھی۔ اور اسی ہیکل میں خدا کے مذبح کے سامنے سونے کے 7 چراغ دان تھے، جو ایک ہی چراغ تھا جس کی 7 نلیاں ہوتی تھی، وہ ہر وقت جلتا رہتا تھا، کبھی بجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ یہ خدا کے آسمانی تخت کے سامنے جو خدا کی 7 روحیں جلتے ہوئے، جس کو مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے بندہ یوحنا نے دیکھا کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے، جب آپ مکاشفہ کی کتاب 4 باب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خدا کے تخت کے سامنے خدا کی 7 روحیں جلتے ہوئے چراغوں کی مانند ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح خدا نے جس طرح آسمان پر اس کا تخت ہے، اس کے سامنے اس کی 7 روحیں ہیں، زمین پر جب اس نے اپنا گھر بنوایا جس کو ہیکل کہا جاتا ہے، خدا کی ہیکل، تو اس میں بھی خدا نے کہا کہ یہ جو ہیکل کا چراغ ہے، جس کی 7 نلیاں ہیں، جس کو عبرانی زبان میں منورہ کہتے ہیں، وہ ہر وقت جلتا رہے گا، جس طرح آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے خدا کی 7 روحیں جلتے چراغوں کی مانند ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ تو ہیکل میں بھی خدا کے مذبح کے سامنے چراغ دان کے، جو 7 نلیوں والا چراغ دان ہے، وہ ہر وقت روشن رہتا تھا، بالکل خدا کے آسمانی تخت کے مانند یہاں پر بھی خدا کی حضوری موجود رہتی تھی۔ تو اہم بات یہ ہے کہ وہ گھر جس کو خدا نے خود اپنی مرضی سے بنوایا کہ روئی زمین پر یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں میں رہوں گا، جہاں ہر وقت میرا جلال ہوگا، جہاں ہر وقت میری موجودگی ہوگی، اس جگہ کو دوبارہ یسوع ناصری مصلوب ہونے سے پہلے حکم دے رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں، نبوت کر رہے ہیں۔ میں حکم دینے کا لفظ بھی اس لیے آپ کے درمیان میں اس کو اس طرح سے بیان کروں کہ خدا جب آسمان سے جسم لے کر ہمارے درمیان میں آ کر منادی کر رہا تھا اسرائیل کے شہروں میں اور خاص طور پر یروشلم میں، تو مصلوب ہونے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ خدا نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس شہر کو، اس ہیکل کو میں دوبارہ تباہ کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ خدا اپنی قوم سے ناراض تھا۔ اس کی قوم یسوع پر ایمان نہیں لائی، خدا کے بیٹے پر، خدا کے اس کفارے پر ایمان نہیں لائی جو خدا نے اپنی قوم کے لیے اور دنیا کے تمام نسل انسانی کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے یسوع کا رد کیا، اس لیے یسوع نے ان کے رد کرنے کی وجہ سے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ ہیکل قائم نہ رہ سکے گی، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد سن 32 میں یسوع کو مصلوب کیا، اگر سن 70 میں یسوع کے کہنے کے مطابق رومی سپہ سالار آیا فوج لے کر تیتس بادشاہ کے دور میں، اور اس نے ہیکل کو اور یروشلم شہر کو برباد کر دیا، جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے کیوں در حقیقت ہیکل کو برباد ہونے کا پیغام جاری کر دیا، حکم نامہ جاری کر دیا؟ کیا خدا زمین پر اپنی مخصوص پریزنس کو نہیں رکھنا چاہتا؟ یہی وہ نقطہ، وہ پوائنٹ ہے جو آج میں آپ کے درمیان میں بیان کر رہا ہوں کہ در حقیقت خدا نے ایک بہترین انتظام کر لیا۔ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے 7 باب کی 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ در حقیقت باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، وہ آپ کے اور میرے اندر رہنا چاہتا ہے، اور کلیسیا کو بنا کر، جس کو یسوع کے دلہن اور یسوع کا بدن کہا گیا، خدا نے اپنا روح القدس کلیسیا پر نازل کر کے کلیسیا کے اندر خدا خود آ کے رہنے لگ پڑا ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یسوع ناصری نے کلیسیا کو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم آسمان سے وہ قوت کا لباس پاؤ گے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ
روح القدس تمہیں ملے گا اور وہ تمہارے اندر ابد تک رہے گا۔ اب آپ اور میں یسوع مسیح پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، آپ اور میں یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق روح القدس پانے کے بعد خدا کی چلتی پھرتی ہیکل بن گئے ہیں، کیونکہ خدا صرف یروشلم ہی میں دنیا کو برکت نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کے کونے کونے پر میری موجودگی ہو، میری پریزنس ہو، میری بات کو سنایا جائے، میری مرضی کو بتایا جائے، اور دنیا کے وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے وہ میری ہیکلوں کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اس لیے خدا نے جب وہ ہیکل برباد ہوگی تو انسانوں کو بے برکت نہیں چھوڑا، بلکہ کلیسیا کو بنا کر قوموں کو، قبیلوں کو برکت دی کہ میں اب تمہارے درمیان میں چلتی پھرتی ہیکلیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ تم ان کے وسیلہ سے برکت پاؤ اور میری بادشاہی کا اسی طرح حصہ بن جاؤ جیسے یہ لوگ میری کلیسیا میرا حصہ بنی ہے، میں تمہیں بھی اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو آپ اور میں در حقیقت خدا کی وہ چلتی پھرتی ہیکلیں ہیں جن کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی بادشاہت کے پیغام کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ آپ کو لوگوں کو چنا گیا ہے برکت دینے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ مسیحی ہونا ایک غیر معمولی بات ہے، کیونکہ مسیحی چلتے چلتے کسی بیمار پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو وہ شفا پا جائے گا۔ مسیحی کسی بدرو گرفتہ کو دیکھ کر بدرو کو حکم دے گا تو بدرو اس میں سے نکل جائے گی، اور حتیٰ کہ یہ کہ مسیحی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور پھر یہ کہ دنیا کو بتائے گا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خداوند پر ایمان لائیں، یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس کے کفارے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں سے معافی پائیں۔ جب آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں گے، جب آپ اپنے اس رول کو جانیں گے، جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق اس سچائی کو جان لیں گے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے، کہ در حقیقت آپ خدا کا وہ مقدس ہے جس کو خدا اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، جہاں خدا کی حضوری ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کو اس بھید کو جاننے، سمجھنے اور اپنی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ، کتنی دولت ہے، کتنی تعلیم ہے، یہ بات اہم نہیں ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس نقطۂ عروج پر پہنچ گئے ہیں جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا کہ تم میری چلتی پھرتی ہیکل ہو؟ یاد رکھیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 16 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں پولس رسول کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ یاد رکھیں کہ جب پہلی ہیکل بنائی گئی اور دوسری ہیکل بنائی گئی اس کے لیے بہت خرچہ کیا گیا، سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا بکثرت استعمال ہوئے، بہترین لکڑی کا استعمال ہوا، بہت سا مال و دولت خرچ کیا گیا، تب وہ ہیکل وجود میں آئی، اور آپ جو زندہ خدا کا مقدس بن گئے ہو، کیونکہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، وہ آپ کے اندر بستا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی نہیں بن گئے۔ اگر اس ہیکل پر اتنا خرچہ کیا گیا تھا تو آپ پر بھی بہت زیادہ خرچہ کیا گیا۔ یہی بتا رہا ہے پولس رسول کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ آپ کو خدا کے بیٹے کی بیش قیمت لہو سے خریدا ہے خدا نے، تب آپ جا کر اس لائق بنے کہ آپ خدا کی ہیکل بن سکیں، چلتا پھرتا وہ خدا کا گھر بن سکے جس کے اندر خدا کا جلال رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام آنے والا مقدس ہے۔ آپ کو دنیا کو بچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یسوع جلد آ رہا ہے، توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور اپنے گناہوں سے معافی پائیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو آپ نے دنیا کو دینا ہے، اور اسی لیے خدا آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو جانیں، اپنی شناخت کو سمجھیں کہ آپ یسوع مسیح میں کیا ہیں، خدا کی نظر میں آپ کیا ہیں۔ اگر آپ اس بھید کو جان لیں گے تو آپ کو برکت ملے گی اور آپ زوراور بن جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس بھید کو سمجھیں اور اپنی دعائیہ زندگی کو اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دیں، اور خدا کے پیغام کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں لیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع جلد آ رہا ہے، یسوع کے نام میں برکت پائیے اور اس پیغام کو سمجھیے اور اس سے برکت حاصل کریں، یسوع کے نام میں۔ گاڈ بلیس یو آل۔